ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबां। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं रहमतुल्लाह उर्दू मौल्लिम गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज स्टोन बिल्डिंग मंडिया आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबको हमारी इस क्लास में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। सबसे पहले आप अपनी निसाबी किताब 10वीं जमात की और एक नोटबुक और पेन ख़रीद रख लें। जब मैं क्लास कराऊंगा जिसमें अहम नुकात आएंगे उनको आप लिखते जाइए। अज़ीज़ तलबा, आज हम नौबहार अदब 10वीं जमात की किताब की एक नज़्म सबक नंबर 3 जिसका नाम है नात का मुताला करेंगे। इसका सफ़ा नंबर है 15 जिसके शायर माहिरुल ख़ादरी हैं। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने मैं चंद अशार को पेश करना चाहता हूँ, गौर से समाअत कीजिए। इसके बाद मैं 2 सवालात पूछूंगा, बहुत आसान सवालात पूछूंगा, गौर से सुनिए। सनाए खुदा है सनाए मोहम्मद, रज़ाए इलाही रज़ाए मोहम्मद, हरम में जो पहुँचे तो गूंजी सदायूं, वो आए मोहम्मद वो आए मोहम्मद, शफ़ीउल उमम रहमत हर दो आलम, नहीं और कोई सिवाय मोहम्मद, निगाहों में जचता नहीं और कोई, मेरे दिल में जब से समाए मोहम्मद। अज़ीज़ तलबा, अभी आपने चंद अशार को सुना, बताइए इन अशार में किन की तारीफ़ की जा रही है? हाँ, इन अशार में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जा रही है। तो बताइए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं? सोचिए। हाँ, जवाब आप पिछली जमातों में भी पढ़ा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को हम क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, फिर आइए आज हम आपकी निसाबी किताब में शामिल माहिरुल ख़ादरी की लिखी हुई नात का मुताला करें। अज़ीज़ तलबा, नात पढ़ने से पहले आइए हम नात से मुतालिक जानकारी हासिल करें। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और सीरत की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। इसमें शायर सरवर कौनैन ख़त्मुल मुरसलीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए अपनी गहरी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करता है और इश्क़ मोहम्मदी ही को अपनी और तमाम इंसानियत की नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया समझता है। इस नात के शायर माहिरुल ख़ादरी हैं। माहिरुल ख़ादरी उर्दू के मुमताज़ शायर हैं। वो नात निगारी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। नात पढ़ने से पहले चलिए उनका मुख्तसर तारुफ कराता चलूँ। तख्लीक़कार माहिरुल ख़ादरी का पूरा नाम मंजूर हुसैन ख़ादरी और ख़लमी नाम माहिरुल ख़ादरी था। आप 1906 सनी ईस्वी को ज़िला केसर कलां बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तलाशे माश यानी रोजगार की खातिर हैदराबाद चले आए। फिर
پاکستان منتقل ہوئے۔ ماہر القادری کو بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ حیدرآباد کے ادبی ماحول اور مشاہیر کی صحبتوں نے ان کی شخصیت میں چار چاند لگائے۔ اسی زمانے میں انہوں نے مشہور و مقبول نعتیہ نظم ظہور قدسی یعنی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی لکھی۔ سلاست، فکر کی بلند پروازی اور چست تراکیب ان کے کلام کی خصوصیت ہیں۔ انہوں نے ایک عرصے تک ماہنامہ فاران کی ادارت کا فریضہ نبھایا۔ جذبات ماہر، محسوسات ماہر اور ذکر جمیل ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ ماہر القادری کی وفات 1978 کو پاکستان میں ہوئی۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے ماہر القادری کا تعارف سنا۔ میرے پاس بھی ماہر القادری کی یہ کتاب یہاں موجود ہے، اس کا نام ذکر جمیل ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے ماہر القادری کے متعلق جانکاری حاصل کی، ان کا تعارف سنا۔ اب میں نعت کو ترنم سے پڑھوں گا۔ آئیے سنتے ہیں ماہر القادری کی یہ نعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت شاعر ماہر القادری۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والے نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، زروں کے مقدر چمکائے، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، جو وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبیٰ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، بے چین دلوں کے کام آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، اور غیرت کا غازہ بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے،
اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ عزیز طلباء، ابھی آپ نے نعت کو ترنم سے سنا، آئیے اب ہم اس نعت کی تشریح کریں گے۔ غور سے سنیے، اس نعت کا مفہوم اس طرح ہے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: فتنہ، فساد، عداوت، دشمنی۔ یہ نعت کا پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر ماہر القادری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ملک عرب کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں کفر نے فساد پھیلا دیے تھے، کمزور لوگوں پر طاقت والے ظلم و ستم ڈھاتے تھے، انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں عداوت گھر کر گئی اور ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: پامال، تباہ و برباد، کمزور، ناتواں۔ طاقت اور قوت والوں نے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، انسانیت نے اپنے حدود توڑ دیے۔ تو ایسے گئے گزرے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امید کی کرن بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ یہ ہیں جس کے معنی اس طرح کے ہیں: اکرام، بخشش یا کرم کی جمع، رحمت، کرم یا مہربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں، ہر ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام و عطا کی بارش کی اور تمام انسانوں کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا۔ تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والے نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، زروں کے مخدر چمکائے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: شمع، چراغ، گلوں، پھولوں۔ اس شعر میں ماہر القادری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو تہذیب و تمدن سکھایا، نیک اعمال کرنا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کانٹے بھی گل نما ہو گئے، کائنات کے ہر ذرے کا مقدر جاگ اٹھا۔ اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، جو وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ اس شعر کے اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: باطل، جھوٹ، غلط، طلسم، جادو، سفینہ، کشتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور اللہ کے درمیانی رشتے کو مضبوط کیا، کفر و باطل کو دنیا سے مٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں جہالت کی طوفانی آندھیوں میں بھی امید کی کشتی تیرنے لگی۔ تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی مرنے کو شہادت فرمایا، بے چین دلوں کے کام آئے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: شہادت، گواہی، راہ خدا میں شہید ہونا، عقبہ، آخرت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو علم و حکمت کی دولت سے نوازا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں قرآن دیا، موت کو شہادت کا درجہ دیا اور بے کس و بے چین دلوں کے کام آئے۔ عورت کو حیا کی چادر دی اور غیرت کا غازہ بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: غیرت، لحاظ، شرم، حیا، غازہ، اپٹن یا خوشبودار پاؤڈر، جوہر، ہنر یا کمال۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی قدر و منزلت کرنے کی تاکید کی، عورتوں کو شرم و حیا کی چادر دی اور غیرت کے زیور سے آراستہ کیا، نیز عورت کے کردار کو عزت بخشی۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنج لائے، شیطان نے ہزاروں بل کھائے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: توحید، خدا کے ایک ہونے پر یقین کرنا، پرچم، پھریرا، جھنڈا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں توحید اور رسالت کی نغمہ سرائی عام ہوئی اور اسلام کا چرچا ہر سمت ہونے لگا۔ کفار کو شکست ہوئی، اسلام کی اشاعت رک نہ سکی، جس کی وجہ سے شیطان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ کے معنی یوں ہیں: صلی اللہ، درود کے کلمات، تبسم، مسکراہٹ۔ آخری شعر میں شاعر اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو ایک نام محمد ہی سب کچھ ہے، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو میرے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا ہے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ عزیز بچوں، ابھی آپ نے نعت کی تشریح سنی، اب ہم اس نعت سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں کریں گے۔ مشقی سرگرمیوں کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھایا گیا سبق ہے اچھی طرح سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ پہلی سرگرمی آپ کے سامنے موجود ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا، سینے میں نفرت کے بھڑکنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے سینے میں نفرت کے بھڑکنے کا انجام یہ ہوا کہ انسان آپس میں لڑنے لگے۔ دوسرا سوال، سوال نمبر 2، طاقت والوں نے کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، طاقت والوں نے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھایا اور ان کو پامال و برباد کر دیا۔ تیسرا سوال اس طرح ہے، اونٹوں کو چرانے والے سے مراد کون ہے؟ اس کا جواب ہے اونٹوں کو چرانے والے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عورتوں کی حالت میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حیا کی چادر عطا کی اور غیرت کو ہی ان کا سنگار بنا دیا۔ پانچواں سوال، شیطان کے بل کھانے کی وجہ کیا تھی؟ جواب، شیطان اس لیے بل کھانے لگا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توحید اور کا پرچم لہرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں توحید کا پرچم لہرا دیا، یعنی وحدانیت دنیا میں عام ہو گئی۔ ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، ان تراکیب کو نعت کے حوالے سے مکمل کیجیے۔ سوالات کچھ اس طرح ہیں، دیکھیے، رحمت کی، اکرام و عطا کی، اخلاق کے، تہذیب کی، وقت کا، حیا کی، غیرت کا، کردار کے، توحید کا۔ آپ کے لیے تھوڑا وقفہ دے رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کے جوابات لکھ لیے ہوں گے۔ جوابات اس طرح ہیں، رحمت کی گھٹائیں، اکرام و عطا کی بارش،
اخلاق کے موتی، تہذیب کی شمعیں، وقت کا دھارا، حیا کی چادر، غیرت کا غازہ، کردار کے جوہر، توحید کا دھارا۔ یہ رہے جوابات۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے ہے۔ اس نعت میں شامل قافیوں کی فہرست تیار کیجیے۔ قافیے کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد سوالات کا جوابات لکھیں گے۔ خم قافیہ الفاظ ایسے الفاظ جن کے آخری حروف یکساں ہوں، جن کے آخری حروف یکساں ہو اور آواز کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے ہم وزن ہوں، ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو رائمنگ ورڈز بھی کہا جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر یہاں ایک غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ دیکھ محبت کا دستور، تو مجھ سے میں تجھ سے دور، تنہا تنہا پھرتے ہیں دل ویراں آنکھیں بے نور، ہم اپنا غم بھول گئے آج کسے دیکھا مجبور، کوشش لازم ہے پیارے آگے اس کو منظور۔ عزیز طلباء، اب یہاں آخر کے جو الفاظ ہیں جو سرخ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان الفاظ پر غور کیجئے۔ ان الفاظ کے آخری حروف کون سے ہیں؟ رے ہیں، اور وہ سننے بھی کیسے لگ رہے ہیں؟ ہم وزن لگ رہے ہیں۔ ایسے ہی الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم قافیہ الفاظ کہیں گے۔ چلیے اس نعت میں کون سے ہم قافیہ الفاظ دیکھتے ہیں۔ ایک سرگرمی یہاں ہم قافیہ الفاظ کی ہے، دیکھیے۔ پہلے میں الفاظ کے قافیے یہاں بتا رہا ہوں۔ بھڑکائے، بل کھائے، کام آئے، چمکائے، لے آئے۔ اس کے جوابات آپ کو لکھنا ہے، تھوڑا وقفہ دے رہا ہوں۔ چلیے اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ بھڑکائے، ٹکرائے، بل کھائے، بھر آئے، کام آئے، چمکائے، چمکائے، تیر آئے، لے آئے، برسائے۔ یہ ہم قافیہ الفاظ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے موجود ہے، مترادفات۔ سب سے پہلے مترادف کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ ایک ہی معنی دینے والے الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، یعنی ایک ہی معنی دینے والے دو چار الفاظ رہتے ہیں، ان الفاظ کو مترادف کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں، سورج، شمس، آفتاب، مہر۔ سورج کو شمس بھی کہتے ہیں، آفتاب بھی کہتے ہیں، اسے مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے موجود ہے، چاند، قمر، مہتاب، ماہ۔ ایک اور مثال، زمین، دھرتی، ارض، گیتی۔ ایک اور آپ کے سامنے مثال موجود ہے، آسمان، عنبر، سما، فلک۔ ایسے الفاظ کو ہم مترادف کہتے ہیں۔ چلیے اب سرگرمی کر لیتے ہیں۔ ہاں، سرگرمی کچھ اس طرح ہے، مصروں کے خط کشیدہ الفاظ کے مترادفات لکھیے۔ یہاں درج ذیل میں مصرے ہیں اور مصرے میں الفاظ کے نیچے لکیر ڈالے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی یعنی مترادف آپ کو لکھنا ہے۔ سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ عداوت کے مترادف لکھنا ہے، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں برائیں۔ اس مصرے میں گھٹائیں اور دنیا کا مترادف لکھنا ہے۔ تیسرا سوال، جو وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ اس مصرے میں سفینے کا مترادف لکھنا ہے۔ چوتھا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ اس مصرے میں پرچم کا مترادف لکھنا ہے۔ چلیے تھوڑا وقت میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے جوابات لکھ لیے ہوں گے۔ چلیے اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ عداوت، دشمنی، گھٹائیں، بادل، دنیا، عالم، سفینے، کشتیاں، پرچم، جھنڈا یا نشان۔ عزیز طلبہ، ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے موجود ہے، درج ذیل الفاظ کے جمع بنائیے۔ واحد جمع۔ سب سے پہلے میں یہاں سوالات کروں گا۔ پہلا علم، دوسرا کافر، تیسرا وقت، چوتھا کرم، پانچواں ظلم، چھٹواں جوہر۔ ان الفاظ کے آپ کو جمع بنانا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا وقفہ دے رہا ہوں، غور کیجئے اس کے جمع کیا ہیں۔ وقت ہو رہا ہے، چلیے اس کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ علم کی جمع علوم،
काफिर की जमा कुफ़ार, वक्त की जमा औक़ात, करम की जमा इकराम, जुल्म की जमा मज़ालिम, जौहर की जमा जवाहिर। अब थोड़ा ख़वाइद की तरफ रुख करेंगे। ख़वाइद में आज आपको मुफ़रद जुमलों की क़िस्में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने जुमले के अक़साम यानी मुफ़रद जुमला और मुरक्कब जुमले के मुतालिक जानकारी हासिल की थी। आइए आज हम मुफ़रद जुमले के अक़साम यानी जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यानी जुमला इस्मिया किसे कहते हैं और जुमला फ़ेलिया किसे कहते हैं, इसके मुतालिक हम जानकारी हासिल करेंगे। चलिए सबसे पहले मुफ़रद जुमले की क़िस्में देख लेते हैं। मुफ़रद जुमले की भी दो क़िस्में हैं। पहला जुमला इस्मिया, दूसरा जुमला फ़ेलिया। चलिए अब जुमला इस्मिया किसे कहते हैं देखेंगे। अज़ीज़ बच्चों, इस जुमले पर गौर कीजिए। सबसे पहला जो जुमला यहाँ पर है, अम्मा मुलाजिमा थी, इस पर गौर कीजिए। इस जुमले में अम्मा मुस्नद इलैह है और मुलाजिमा मुस्नद है, दोनों क्या हैं, इस्म हैं। इसलिए इस जुमले को हम क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया कहते हैं। यानी जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इस्म हों, इसे जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे बदायूं खदामत पसंद शहर है। एक और मिसाल आपके सामने है, बाग में फूल खिले हैं। ऐसे जुमले क्या कहलाते हैं, जुमला इस्मिया कहलाते हैं। अब इस जुमले पर गौर कीजिए। बच्चों ने उनकी पोटली खोली। मज़कूरा जुमले में बच्चों मुस्नद इलैह है और इस्म है, और खोलना मुस्नद है, खोलना फ़ेल है यानी काम है। ऐसे जुमले को हम जुमला फ़ेलिया कहते हैं। यानी जुमला फ़ेलिया वो जुमला है जिसमें मुस्नद इलैह इस्म और मुस्नद फ़ेल हो। जैसे अम्मा को लाठी के सहारे चलना मुश्किल हो गया। चलना क्या है, फ़ेल है यहाँ, इसलिए ये जुमला भी जुमला फ़ेलिया कहलाया। नासिर घूम घाम कर आया। घूम घामना फिरना यानी फ़ेल है, ऐसा जुमला भी क्या कहलाता है, जुमला फ़ेलिया कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर ख़वाइद ख़त्म होता है। अज़ीज़ तलबा, इसके थोड़ी सरगर्मी भी हम कर लें। दर्ज झेल सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। इनमें सबसे मुनासिब जवाब चुनकर आपको लिखना है। इसमें 3 गलत जवाब रहेंगे, 1 सही जवाब रहेगा। आपको सही जवाब चुनना है, इंतखाब करना है। पहला सवाल, मुफ़रद जुमले की क़िस्में। ऑप्शन ए 2 हैं, ऑप्शन बी 3 हैं, ऑप्शन सी 4 हैं, ऑप्शन डी 5 हैं। चलिए जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 हैं। मुफ़रद जुमले की कितनी क़िस्में हैं, 2 हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। आगे बढ़ते हैं। जिस जुमले में मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो वो जुमला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जुमला मुफ़रद, ऑप्शन बी जुमला मुरक्कब, ऑप्शन सी जुमला इस्मिया, ऑप्शन डी जुमला फ़ेलिया। देखते हैं इसका जवाब क्या है। ऑप्शन सी जुमला इस्मिया। आइए अब हम आज के सबक का जायज़ा लें। आज हमने नात का मतलब समझे, माहिरुल क़ादरी का तारुफ़ कराया गया, नात के अशार का मफ़हूम और हम ख़ाफ़िया अल्फाज को समझे, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के मुतालिक जानकारी हासिल की। तो चलिए एक सरगर्मी में आपको दे देता हूँ। अज़ीज़ तलबा, अपनी पसंद की 5 नातें लिखकर अपने उर्दू मौल्लिम को दीजिए। मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब अपने मौल्लिम रहमतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं। घर से बाहर का माल बहुत ख़राब है। प्यारे बच्चों, घर में रहिए, महफूज रहिए। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ.
ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕುವ